व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो दिन शुरू हो चुका है, इस दिन खदशा ये है कि शायद आइनी तरमीम का जाल बिछाया जाए। अगरचे इसके बारे में अभी तक भी मुतज़ाद बयानात हैं और मुख्तलिफ हुकूमत के अपने लोग हाँ ना गू मंगू की कैफियत में मुब्तला हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा सामने आया है या सेनेट इजलास का भी जो एजेंडा सामने आया, उसमें कहीं पे भी आइनी तरमीम का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी खदशा है कि ये अचानक से आइनी तरमीम को सामने रख सकते हैं जैसे ही इनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इनका नंबर पूरा है। तो क्या ये आइनी तरमीम होने जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कौन से वो लोग हैं जो कि पीटीआई के मुनहरिफ हो सकते हैं और जाके हुकूमत के हक़ में वोट दे सकते हैं, इसके ऊपर बड़े नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। तो इन नामों की हकीकत के बारे में भी आपको बताते हैं। इसके साथ जी एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो मीडिया में आया है, इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन उसको मीडिया में पाकिस्तान की जगह क्यों नहीं मिली, इसके ऊपर बात करते हैं। मीडिया की बात हुई है तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक और नो बॉल फेंक दी। क्योंकि मैं इसको नो बॉल इसलिए कह रही हूँ कि अब उन्होंने नाम भी दे दिए हैं उन सहाफ़ियों के जो उनको लगता है कि बिकाऊ सहाफ़ी हैं। तो अब एक नया पटारी खुल जाएगी और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये पता नहीं उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब भी मनमौजी हैं जी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते ही हैं। चलते चलते बम को लात मारने की मुझे लगता है इनको भी आदत है और अपने लिए बिला वजह के महाज खड़े कर लेते हैं। तो ऐसी ही ये सूरत हाल है। और उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें, जिस तरह से बॉयकॉट की बात हो रही है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी पीटीआई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये क्या है, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ है जी। इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं आइनी तरमीम से। जैसे कि मैंने कहा कि एजेंडे में तो शामिल नहीं है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ये अचानक से भी सामने सरप्राइज़ के तौर पर लाई जा सकती हैं और बड़ा अहम इजलास ये कंसीडर किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक मौलाना का जो एक आप कह लें कि उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज़ या सस्पेंस रखा हुआ है कि जी अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात ना भी हो, लेकिन ये चीज़ जो है उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं कि मोस्ट सीनियर जो बंदा है उसको चीफ जस्टिस ना लगाया जाए। तो ये एक चीज़ जो है इसके ऊपर लग रहा है कि मौलाना हुकूमत का साथ दे सकते हैं। जबकि कुछ पीटीआई के भी लोगों के नाम अब सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं कि ये लोग भी जाकर मुनहरिफ हो सकते हैं, इसलिए कि इनकी हैसियत अभी आज़ाद की है और इनको अगर ये करेंगे भी वोट पीटीआई के ख़िलाफ़ जाकर तो इन्हें डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगेगी। तो ये बात भी हो रही है। तो अब इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनमें नाम कौन कौन से हैं जी। एक तो महबूब सुल्तान साहब हैं, इसके बाद नाम लिया जा रहा है रियाज फितियाना साहब का, इसके अलावा अमीर सुल्तान साहब हैं, सादुल्ला बलोच हैं, मुबारक ज़ेब साहब हैं और ये कुछ नाम जो हैं 6-7 नाम काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। अब इनमें से जो एक खच्ची साहब भी हैं जी, बिल्कुल। तो ये 6-7 नाम गर्दिश कर रहे हैं। अब जो मुख्तलिफ मीडिया के रिपोर्टर्स हैं और जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं और जो पीटीआई के ज़राए हैं, वो ये ख़बरें दे रहे हैं इन तमाम नामों के मुतल्लिक़ कि रियाज फितियाना साहब जो हैं ये अमेरिका में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लापता हैं, लेकिन बहरहाल ये राब्ते में नहीं है, अभी तक तो सामने नहीं आए। दूसरा जो ये दोनों सुल्तान साहब हैं, महबूब सुल्तान हो या फिर अमीर सुल्तान हो, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बैरून मुल्क हैं। जबकि महबूब सुल्तान की एक वीडियो भी आई है और उन्होंने बिल्कुल इमरान खान साहब से हल्फ का इजहार किया। पता नहीं ये वीडियो पुरानी है या नहीं, लेकिन इनके बारे में रिपोर्टर्स का ये कहना है कि ये वैसे ही बैरून मुल्क हैं। अच्छा, उसके बाद जो साहबजादा औरंगज़ेब खच्ची साहब हैं, उन्होंने कुछ लोग, 1-2 रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि जी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इजलास में शामिल ही नहीं हो रहे। तो वो तो इसमें कोई एब्सटेन करेंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। और आखिर में बात रह जाती है 2 लोगों की, सादुल्ला बलोच और मुबारक ज़ेब की। सादुल्ला बलोच ये वही हैं जिनकी फैमिली के अगवा होने की खबर आई थी और फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी घर की ख़वातीन को छुड़वाने के लिए अपनी जाके गिरफ्तारी दे दी या जो भी आप कह लें कि सरेंडर किया। तो इनकी जो ख़वातीन थी उनको छोड़ दिया गया और इनको उस वक्त से लापता कर दिया गया क्योंकि उसके बाद से इनके साथ कोई राब्ता नहीं है। ये तो पीटीआई का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि सादुल्ला बलोच साहब की असल में
اس حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے اس لیے جان بوجھ کر خود کو ایک لاپتہ ایم این اے ظاہر کیا ہوا ہے اور یہ اینڈ ٹائم پہ نکل کر آئیں گے اور جا کے ووٹ کر دیں گے حکومت کے حق میں. تو یہ ایک شک شبہ ان کے بارے میں ہے کہ ایسی بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز ہے وہ مبارک زیب صاحب کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں شاہد خٹک ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس طرح سے ریحان زیب جو ان کے بھائی تھے پی ٹی آئی کے تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. یہ اپنے طور پر لڑے لیکن نام انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا ہی لیا اور کہا کہ خان کا ہی ووٹ ہوگا اور ان کے مقابلے میں گلظفر خان کو پی ٹی آئی نے ووٹ دیا تھا باجوڑ سے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جیت گئے الیکشن. بعد میں یہی خبر آئی کہ انہوں نے جا کے بالکل اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ میں تو پی ٹی آئی کا ہی ہوں لیکن مجھے ٹکٹ نہیں ملی تو میں اس لیے الگ سے لڑا تھا, تو میری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے. اب یہ خبر آ رہی تھی کہ مبارک زیب جو ہے وہ اپنا پرانا گلہ یہاں پہ نکالیں گے اور انہوں نے مبینہ طور پر کچھ پیسے بھی کروڑوں روپے میں لے لیے ہیں اور اس حکومت کو اب وہ آئینی ترمیم میں ووٹ بھی کریں گے. تو یہ خبریں کافی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھیں جس کے بعد مبارک زیب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں بالکل عمران خان کا وفادار ساتھی ہوں. یہ وہ ساری انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا ہے اور ساتھ ہی آخر میں یہ بھی لیکن اپنا گلہ کیا ہے کہ جی مجھے میری پارٹی نے اگنور کیا ہے اور میرا حق مجھے نہیں دیا ٹکٹ کے معاملے پہ بھی اور ادروائز بھی مجھے ہمیشہ اگنور کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنے تحفظات کا وہاں پہ اظہار بھی کیا ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں انہیں کہ بھی ان سے انگیج کریں اور ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ دور کریں. وہ آپ کے ممبر ہیں اور ایسے موقع پر ناراض ممبرز کو منا لیا جاتا ہے تو کیوں نہ ان کو بنایا جائے اور وہ تو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی بات ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کی ڈیل ہو چکی ہے اور اسی لیے وہ واضح طور پر اس ٹویٹ میں بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی میں نے ووٹ نہیں کرنا. تو بہرحال یہ ایک دو لوگ ہیں جن کے حوالے سے ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک شک میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ ووٹ کر سکتے ہیں یا کریں گے. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی ایک محاذ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرینڈ شروع ہوئے ہیں کہ جی اگر کسی نے کل غداری کی تو پھر اس کی ایسی کی تیسی بینڈ بجے گی سوشل میڈیا پر بھی اور ان کی سیاست بھی ختم ہوگی. تو اس وقت جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے ایم این اے کے اوپر پی ٹی آئی کے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جو پہلے بھی لوگ چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کو, یاد ہوگا آپ کو پنجاب اسمبلی کے وہ لوگ جنہوں نے جا کے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا تو اس کے بعد دوبارہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے وہ جیت بھی نہیں سکے تھے. تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو اس طرح سے غداری کر رہا ہے بے وفائی کر رہا ہے اس کو لوگ پھر کس طرح سے ڈس اون کر رہے ہیں. تو اس چیز کا سیاستدان کو بڑا اندازہ اچھے سے ہوتا ہے کہ اس کو حلقے میں بھی جانا ہے اور وہاں پہ ریئیکشن لوگوں کا فیس کرنا ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن اگر کسی کے اوپر دباؤ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بیچارہ کسی مجبوری میں آ کے کچھ کرے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ ایک عجیب سی اس وقت ایک مہم جو ہے یا آپ جو بھی کہہ لیں کہ یہ ایک معاملہ سارا بڑی عجیب سی تجسس میں پڑا ہوا ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اتنا زیادہ اس بات کو جس طرح پھیلایا گیا ہے اور مولانا صاحب بھی اس بات پہ بات کریں کہ جی ٹھیک ہے کوئی پک اینڈ چوز والا فارمولا بن جائے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے اتنا کیوں ڈر رہی ہے اپ کمنگ چیف جسٹس سے. جتنا میں ان کو جانتی ہوں, جتنا میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے, جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے, جو رپورٹرز ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر حکومت یہ کچھ سوچ رہی ہے کہ وہ بالکل کوئی پرو پی ٹی آئی جج ہے تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ دکھ نہیں رہی ہے. یہ البتہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ظاہر قاضی صاحب تو نہیں ثابت ہو سکتے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ بالکل ہی رگڑ کے رکھ دیں گے حکومت کو یا اس طرح. وہ بڑے سمجھدار جج ہیں اور بڑے متوازن اور بڑے یعنی معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے والے جج ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بلا وجہ حکومت نے ان کو ہوا بنا کر اپنے سر پہ کیوں سوار کیا ہوا ہے, ان کو بھی اور پھر باقی کچھ اور جج صاحبان ہیں جن کو اس لسٹ سے چیف جسٹس والی لسٹ سے نکالنا چاہتی ہے حکومت. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. لیکن کورٹ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ عدالتی سسٹم میں بہت پاپولر ہیں اور ان کی بہت حمایت ہے اور اگر ایسی کوئی بیوقوفی حکومت نے کی تو پھر ان کو جو بھگتنا پڑے گا یہ ان کی سوچ ہے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے تو شاید اس وقت اتنی پرابلم نہ حکومت کے لیے بنے, لیکن اگر وہ نہ بنے تو پھر شاید ایک بہت بڑی پرابلم حکومت کے لیے بن جائے. تو
اگر حکومت اپنی جان بوجھ کے اپنے یعنی گلے میں کوئی مصیبت ڈالنا چاہتی ہے تو گو ہیڈ، ادروائز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس قسم کی بونگیاں مارنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن بونگی مارنے سے یہ لوگ باز آتے ہی کب ہیں. اب انہوں نے ایک اور بونگی ماری ہے اور اس میں جی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ایک نیا مقدمہ درج کر لیا عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کا، اور یہ مقدمہ درج کیا گیا ان کی ایک ٹویٹ کے اوپر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ایک ایسی ریاست جو ایٹمی ریاست ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور ایک بہت مضبوط فوج جو کہ اچھے خاصے میرے خیال ہے ٹاپ 5 فوجوں میں آتی ہے پاکستان کی، ایسی ایک زبردست قسم کی فوج ہے، ٹھیک ہے، زبردست قسم کا ایک ملٹری انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، یہ سب ہے. اور اتنے مضبوط دفاعی سیکیورٹی حصار کے باوجود ایک ٹویٹ نے جو ہے وہ قومی سلامتی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایشو کھڑا کر دیا ہوا ہے. اور ایک ٹویٹ بھی وہ ٹویٹ جو کرنے والے نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا بھی نہیں ہے. اب اس طرح کی ٹویٹ کے اوپر غداری کا مقدمہ بنانا اس حکومت کو جو بھی مشورے دیتا ہے یہ اس کا دشمن ہے. سیریسلی مطلب ہے کہ حد ہی ہو گئی ہے، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، بالکل ہی ذہن فارغ ہو چکا ہوا ہے ان کا، بالکل ہی کچھ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 1 منٹ سے زیادہ یہ مقدمہ کیسے آپ چلائیں گے ہائی کورٹ کے اندر. ویسے تو آپ اول تو یہ ٹویٹ پڑھیں جو جس کے اوپر مقدمہ بنا ہے، تو یہ ایک بڑی جنرلائز سی ٹویٹ ہے جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، جس میں وہ نارملی وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارا ہر دوسرا تجزیہ کار کر رہا ہوتا ہے، ہماری اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کر چکے ہوں گے، اور اس طرح کی باتیں نواز شریف صاحب بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، ہر سیاستدان کر چکا ہے، آج کل بھی بہت سارے سیاستدان کر چکے ہیں. مولانا کی یہ کچھ دن پہلے کی تقریر آپ دیکھ لیں، کم و بیش یہی گفتگو ہے، اور اسی جنیرک سی ایک گفتگو کو انہوں نے بنایا ہے عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے مقدمے کی وجہ. کیا ہے اس ٹویٹ میں؟ یہی کہ جی 71 کے حالات کا موازنہ کیا ہوا ہے کہ جی اس وقت بھی ایک فرد واحد نے کس طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ملک توڑا، سب سے جو مقبول جماعت تھی اس کے خلاف گئے، جنگی جرائم میں مبتلا ہوئے، جس کا نقصان ملک نے اٹھایا، لوگوں کی جانیں گئیں، ملک ٹوٹا، یہ سب ہوا. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی یحییٰ 2 کی جیسے ایک ہمیں نظر آ رہی ہے سچویشن کہ ابھی بھی ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب، اور عوام کی حمایت اس سے حاصل ہے اور اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. اور اس میں کچھ بہت سارے اہم جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے یہ ساری بات کی ہوئی ہے. اور ساتھ میں وہ مینشن کر رہے ہیں مختلف مسائل، وجوہات کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا بنیادی پرابلمز ہیں، اس کو وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کا یہ ٹویٹ ہے، اور اس میں آپ کو ایک بغاوت نظر آ رہی ہے. یعنی اپنے ملک کے ایشوز کے اوپر بات کرنا کیا بغاوت؟ اور یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو باقی سیاستدانوں نے کبھی نہیں کی ہوئی؟ کیا نواز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی ہوئی؟ ان کے ریکارڈ پہ تقریریں موجود ہیں. تو یہ اول تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ ہوا ہے وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ تو اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں رہا اس کو، وہ تو جیل میں بیٹھا قیدی ہے، اور جیل میں بیٹھے کسی بھی قیدی کے اوپر نئے مقدمات بنانا ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب جیل میں ہے تو وہ کیا کوئی جرم کرے گا، تو اس لیے عام طور پر اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ بنتا ہے وہ ٹکتا ہی نہیں ہے. اب آپ اس کے اوپر یہ مقدمہ بنائیں گے تو پہلے ہی سوال یہ ہوگا کورٹ میں جا کے کہ بھائی یہ آپ کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے تو آپ نے کیا خود لکھا ہے؟ وہ کہ میرے پاس فون تھوڑی ہے، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. تو یہ اس طرح کی بات کے اوپر ہی یہ مقدمہ نہیں ٹکے گا. اور پھر اس کے بعد اس کا کانٹینٹ بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا رہے ہوں. تو یہ ساری ان کی مت جب ماری جاتی ہے تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور پھر اس میں مت صرف جو ہے وہ حکومت کی نہیں ماری ہوئی، تھوڑی تھوڑی پی ٹی آئی کی بیماری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی باز نہیں آتے ہیں پنگے لینے سے. اب پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں بات کر دی، ابھی اس کی تھوڑی سی گرد بیٹھتی نہیں ہے، پہلے ہی صحافتی تنظیمیں کھڑی ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ بلا وجہ ہی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال کھڑی ہوئی ہیں. اب کسی کے اشارے پہ کھڑی ہوئی ہوں، اپنی مرضی سے کھڑی ہوئی ہوں، جو بھی وجہ ہو اس کی، لیکن وہ ایسی بلا وجہ آپ کے لیے تو ایک محاذ بن گیا. اب بجائے اس بات کو ٹھنڈا کرنے کے علی امین گنڈا پور صاحب نے اور آج اس جلدی پر تیل ڈال دیا اور باقاعدہ ایک تقریب میں نام بھی لے ڈالے
کہ جی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کون لوگ ہیں، تو جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر اس میں وہ شروع ہو گئے کہ وہ لوگ جنہوں نے انٹرویوز کیے. اب ظاہر ہے جنہوں نے انٹرویوز کیے سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. منیب فاروق ہیں، عادل شاہ زیب ہیں، شاہ زیب خان زادہ ہیں، یہ کامران شاہد ہیں. یہی لوگ تھے جنہوں نے مختلف مووی لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے. اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی غریدہ تم بھی بڑا پوچھ رہی تھی ایک ٹاک شو میں کہ جی نام کیوں نہیں لیا لیمن گنڈا پور نے، نام لیں اس کا، کون ہے وہ خاتون. تو اس کو بھی نام لے کے کہہ رہے ہیں ہاں غریدہ تم ہی ہو وہ خاتون وہی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب وہ پھر ایک نیا محاذ بن جائے گا. وہ بھی شروع ہو جائیں گے سارے کہ دیکھا ان کو تو کوئی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، یہ پھر جا کے بغیر ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں اور اس طرح کی چیز ہے. ویسے بھی یہ دیکھا جائے بھلے آپ کو پکا یقین ہی کیوں نہ ہو کہ بھائی ایسے ہی ہے، لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے ثبوت تو آپ کیسے اس کو پروو کریں گے. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ غریدہ پہلے بھی کئی دفعہ مقدمات کر چکی ہیں. اگر انہیں کسی نے کوئی اس طرح کی ابیوسو لینگویج یوز کی ہے یا کوئی الزام لگایا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی شروع ہو جائیں گے کہ میں الیمین کے اوپر گنڈا پور کے اوپر جو ہے مقدمہ کرنے چلی ہوں کہ بھائی انہوں نے مجھے بغیر ثبوت کے بکاؤ صحافی کا ہے میرے لیے اس طرح کے غلط الفاظ بولے ہیں. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی بھائی. اب بلا وجہ اپنے لیے ایک نیا محاذ. اب کل آپ دیکھیے گا وہ آدھے صحافی جو ویسے ہی پی ٹی آئی کے اکثر بلا وجہ ہی تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وجہ کے باوجود تنقید کر رہے ہوتے ہیں، مطلب سارے ظاہر ہے بلا وجہ تو نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ سارے اب کھڑے ہو جائیں گے کہ جی دیکھیں ہائے ہائے غریدہ کی توہین کر دی اور اب ہم کیا کریں. تو آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پرابلمس کو کم کریں. بلا وجہ جو لوگ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہے ہوتے ان کو چھیڑ چھاڑ کے ضرورت کیا ہے اپنے لیے پرابلمس مزید کریٹ کرنے کی. تو یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بلا وجہ اپنے لیے محاذ کھڑے کرتے ہیں. اور ایسا ہی اب یہ ایک محاذ ہے، پہلے ہی وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. اس بائیکاٹ کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے پاس تو ویسے کافی سولوشن ہوتے ہیں کیونکہ ادروائز بھی چینلز کوئی بہت زیادہ کوریج تو پی ٹی آئی کی کر نہیں رہے ہوتے. تو اب یہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی ان کو مختلف پروگرامز میں جانا ہی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، تاکہ چینلز کو بھی پتہ چلے جب ون سائیڈڈ 2-3 دن پروگرام ہوں گے، ہر پروگرام ہی بالکل پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا تو کیا اس کا حال ہوگا، ریٹنگ تو ڈاؤن ہو جائے گی. تو پھر یہ خود ہی کہیں گے کہ جی بوائیکاٹ ختم کرو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی ان کی پریس کانفرنسز وغیرہ ہوں ان کو جو پرائیویٹ چینلز ہیں کریڈیبل صحافی ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر لائیو اسٹریمنگ اس کی دی جائے اور چینل والوں کو نہ دی جائے، اور چینل والے یوز کریں تو ان کے اوپر اسٹرائک ڈالی جائے. تو اس طرح کی چیزیں تو اب یہ اس طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور کیمپین یہ چلا رہے ہیں کہ جو مختلف ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک مہم کے تحت اور ایک ایجنڈے کے تحت پی ٹی آئی کے بارے میں فیک نیوز بھی پھیلاتے ہیں اور نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں ان کے اگینسٹ، تو ان کے بھی بالکل بوائیکاٹ کیا جائے. ان کی کسی ٹویٹ کے اوپر جا کے رسپونڈ نہ کیا جائے، انہیں ریچ نہ دی جائے، انہیں ٹوٹل اگنور کر کے ان کی ریچ کو زیرو کیا جائے. تو یہ اب یہ ساری جو ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جو مختلف اس طرح کی بوائیکاٹ مہم ہوتی ہے وہ کافی ویسے جاندار ہوتی ہے. اس کا ہم مظاہرہ دیکھ چکے ہیں کہ جب مریم نواز نے مختلف ٹک ٹاکر سے اپنے حق میں وہ جو کروائی تھی مشہوری کے لیے بیان وغیرہ، تو انہوں نے جس طرح اس کے اوپر کیمپین کی اس کے بعد سارے ٹک ٹاکرز نے آ کے باقاعدہ پھر بتائی اصلیت کے وہ اور معافی بھی مانگی اپنے فالوورز سے. تو جب یہ ایک چیز کو اس طریقے سے آپ باقاعدہ چینلائز کر کے ایک آرگنائز طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن میڈیا کا بہرحال بہت برا حالات ہے پاکستان میں. جی کیا بات کریں. اب یہ میں دیکھ رہی تھی زیٹو جو ایک انٹرنیشنل پیپر ہے، اس میں ڈینیل ہنان ہیں جو کہ برٹش رکن پارلیمنٹ ہیں، ان کی طرف سے ایک آرٹیکل لکھا گیا. مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایویں کسی سستے ولاگر نے اٹھ کے یا بلاگر نے جو ہے وہ کچھ لکھ دیا پیسوں کے عوض، بلکہ یہ ایک رکن پارلیمنٹ ہے اور یہ لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے چانسلر بننے کے حوالے سے. ان کی حمایت میں انہوں نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ کیوں نہیں انہیں بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے. اور اس کے بعد ان کی مختلف وجوہات بھی انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے انہیں جیل سے باہر آنے کا راستہ مل جائے گا. تو کہتا ہے میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس لیے کوئی پریشر بلڈ ہے. ہاں اگر اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میں تو ادروائز بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر آکسفورڈ کا چانسلر عمران خان بنتا ہے تو اس کو کتنا اس کا فائدہ ہوگا آکسفورڈ کو بھی، اور کیوں اس کو نہیں بننا چاہیے، وہ کیسے ڈیزرو نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے ساری باتیں مطلب ڈیزرو کرتا ہے مطلب انہوں نے ساری باتیں پھر وہ مینشن کی جو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. انہوں نے بھی تقریباً اپنے آرٹیکل میں ہی باتیں کی. اب بات یہ کہ اس طرح کے کئی آرٹیکل عمران خان صاحب کی حمایت میں بھی آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے پاکستانی میڈیا میں ایسے آرٹیکلز کے اوپر کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی کہ جو عمران خان کی حمایت میں لکھ رہے ہیں. لیکن ایک بلاگر نے
جس کی کوئی ایسی ریپیوٹ نہیں ہے کہ بہت زبردست وہ کوئی صحافی ایسی نامور، اس نے اپنے ایک یعنی رائے کا اظہار کیا ہے. مجھے نہیں پتا پیسے دے کے کیا یا خود سے کیا ہے، جس بھی وجہ سے کیا ہو، اس کو انہوں نے اتنا زوردار طریقے سے اٹھایا اور اپنے چینلز پر ٹرانسمیشنز کی اور عمران خان کے خلاف خوب نفرت انگیز قسم کی مہم چلائی باقاعدہ. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی یہ چیز کو کور کر رہے ہوتے تو پھر آپ حمایت والے بھی چلائیں نا. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ ایجنڈے کے تحت نیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں جماعت کے لیے، عمران خان کے لیے. یا تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر پازیٹیو بھی چلائیں، نیگیٹو بھی چلائیں، دونوں چلاتے ہیں پھر بھی ہم کہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کلیریفائی کر دیتی ہے. اور جب اس چیز کو مینشن کیا جائے تو پھر جو ہے وہ آگ بڑی زور کی لگتی ہے اور پھر سب آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہہ دیا، ہمیں وہ کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں. تو بہرحال جی یہ سارے معاملات ہیں اور اس کے اوپر اب انٹرسٹنگ ہیں. آنے والے دن دیکھتے ہیں مزید کیا خبریں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ جو توجہ کا مرکز رہے گی سچویشن وہ رہے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.